मेरी 5 बेटियां थीं। इस साल छठी बेटी पैदा हुई तो मैंने उसे एक बे औलाद जोड़े को बेच दिया और खुद दूसरे शहर चली गई। 20 साल बाद बेटी की याद आई कि वो जवान होकर कैसी लगती होगी। तब मैं फकीरनी बनकर बेटी से मिलने आ गई और उसी बंगले पर पहुंच गई जहां मैंने बेटी को लाख रुपए में बेचा था। मैं मुस्कुराती हुई बंगले के अंदर दाखिल हो गई, मगर सामने बैठी औरत को देखकर मेरा दिमाग चकरा गया, क्योंकि आज कई साल बाद मैं अपनी बेटी से मिलने उस हवेली पर आई थी जिसे मैं हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कह गई थी। मुझे तो लगता था ये हवेली आज भी पहले की तरह शान और शौकत से खड़ी होगी, मगर उसकी खस्ता हालत देखकर दिल को कुछ हुआ था। सबसे पहले मुझे अपनी उस बेटी का ख्याल आया जिसका नाम भी मैं ना रख सकी थी और उसे मालकन की झोली में डाल गई थी। गेट के पास पहुंची तो ये देखकर दंग रह गई कि गेट पर बड़ा सा ताला लगा था। ऐसा मंजर तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैं रोने लगी। पहला ख्याल मेरे जहन में यही आया कि क्या अब मैं दोबारा अपनी बच्ची से कभी मिल नहीं पाऊंगी। मैं रो रही थी जब मोहल्ले का ही एक मर्द मेरी जान बढ़ा। वो मुझे पहचान कहने लगा, मुमताज, तुम इतने सालों बाद यहाँ कैसे आई हो? मैं ये ना बता सकी कि मैं अपनी बच्ची से मिलने के लिए आई हूँ। मैंने कहा कि बेगम साहबा की याद आ रही थी, सोचा उनसे जाकर मिल आऊं, मगर यहाँ तो बड़ा सा ताला लगा है। क्या ये लोग घर छोड़कर चले गए हैं? कहीं उन्होंने कहीं और घर बना लिया है क्या? उस आदमी ने नफी में सर हिलाया और कहने लगा, नहीं नहीं, वो कहीं भी नहीं गए, जन्मी लोग इसी घर में रह रहे हैं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हुई और बोली, आप ये क्या कह रहे हो? वो आदमी बोला, अच्छा हुआ मुमताज तुम इस घर का काम छोड़कर चली गई थी, नहीं तो तुम भी आज उनके साथ जुर्म में पूरी शरीक होती। मैं बोली, कैसा जुर्म और कैसा गुनाह? उसने कानों को हाथ लगाया और बोला, मैं अपने मुंह से बताते हुए डरता हूँ, मेरे घर में भी औरतें हैं। ऐसी बात मुंह से निकालते हुए भी अल्लाह से डर लगता है। मैंने मोहल्ले वालों से बात की है, हम इस गंद को इस मोहल्ले से हमेशा के लिए साफ कर देंगे। उनकी गलत हरकतें देखकर हमारी बच्चियों के जहनों पर गलत असर पड़ता है। वो हमसे इस घर के बारे में सवाल करती हैं तो सर शर्म से झुक जाता है हमारा। अभी कुछ ही देर में मोहल्ले के तमाम मुअज़्ज़ज़ अफराद यहाँ पर जमा हो जाएंगे और इस घर को हमेशा हमेशा के लिए गंदगी से साफ करवा लेंगे। वो मर्द कोई और नहीं बल्कि मेरे मालिक का हमसाया था। हम सब उसे इजाज़ साहब कहकर पुकारते थे। मैं बोली, इजाज़ साहब, आपकी तो सारी ज़िंदगी यहीं पर गुजरी है, आप तो बेगम साहबा को जानते हैं कि वो कितनी शरीफ है, अब आप ये सब कैसे कह रहे हैं? इससे पहले कि वो मुझे कोई जवाब देता, हमें कुछ मर्दों के बोलने की आवाज़ आने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जोक दर जोक लोग इसी घर के पास आकर जमा हो रहे थे। आज बहुत बड़ा फैसला होने वाला था। हर किसी के लबों पर यही बात थी कि आज इस मोहल्ले का ये गंद हमेशा हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। ये गुनहगार लोग यहाँ से चले जाएं, नहीं तो हमारे मोहल्ले पर ऐसा अजाब नाजिल होगा कि हम सब गर्क हो जाएंगे। वो सब लोग गुस्से का शिकार थे, मगर उस वक्त मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी। मेरा पूरा जिस्म लरस रहा था, मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मेरी नज़रों के सामने मेरी उस नन्ही सी बच्ची का चेहरा घूम रहा था जो फ़कत चंद घंटों की ही थी, और मैंने उसे अपने वजूद से जुदा करके मालकन की गोद में डाल दिया था। क्या मैंने उसे गुनाहों की दलदल में फेंक दिया था? मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब आगे बढ़े और उन्होंने घर का दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने बुलंद आवाज़ में कहा कि सरफराज साहब, आकर ये दरवाज़ा खोलें, आपके खिलाफ मोहल्ले वालों को कुछ शिकायतें हैं, वो आकर दूर कर दें, नहीं तो आप ये घर छोड़कर चले जाएं। पीछे से एक आदमी बोला, नहीं नहीं इमाम साहब, हम सब इस आदमी को ऐसे ही इस मोहल्ले से जाने नहीं देंगे, बल्कि इसको इबरत का निशान बना देंगे। इसके घर वालों को पत्थरों के साथ संसार कर देंगे ताकि आज के बाद कोई इस तरह का गुनाह और जुर्म करने का सोचे भी ना। इमाम साहब ने कहा कि चुप कर जाओ, अगर तुम लोग मुझे यहाँ पर बड़ा बनाकर लाए हो तो मुझे ही मामला देखने दो। मैं दिल ही दिल में दुआएं करती जा रही थी कि या अल्लाह, मेरी बच्ची इस घर में महफूज हो। बड़ी देर तक इमाम साहब दरवाज़ा खटखटाते रहे, मगर घर से किसी ने दरवाज़ा खोलने की जहमत ना की। तब भी कुछ नौजवान आगे बढ़े। उन्होंने इमाम साहब की जानिब इजाज़त तलब नज़रों से देखा। मौलवी साहब ने सर असबात में हिला दिया तो 2 लड़के दीवार फलांकर घर में दाखिल हो गए
اور پھر انہوں نے گیٹ کے ساتھ ملحق چھوٹا سا دروازہ کھول دیا۔ امام صاحب آگے بڑھ گئے تھے۔ ابھی اور بھی لوگ اندر کی جانب داخل ہونے لگے تھے، مگر میں نے سب کو دھکا دے کر پیچھے کر دیا اور خود اندر کی جانب بھاگ گئی۔ بھاگتے بھاگتے لانچ میں آ گئی۔ جیسی میری نظر میری بچی پر پڑی تو میں زمین پر گر پڑی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں چلا کر بولی، اتنا بڑا گناہ، اتنی بڑی زیادتی! تبھی سب لوگ بھی گھر کے اندر داخل ہو گئے تھے، جبکہ میری بچی بھاگ کر، میں امید سے تھی، میں نے اوپر تلے 5 بیٹیاں پیدا کی تھی۔ بچوں کی پیدائش میں وقفہ نہ ہونے کی وجہ سے میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ گھر میں خوراک کی بھی قلت تھی، 2 وقت کی روٹی تو آرام سے کھانا نصیب نہیں ہوتی تھی۔ میں ماں تھی، اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے حصے کا کھانا بھی بچیوں کو دے دیتی تھی تاکہ ان کا پیٹ بھرا رہے۔ میں اٹھنے بیٹھنے سے بھی پریشان تھی، مگر میری ساس کو تو میری فکر ہی نہیں تھی۔ وہ ہر وقت مجھے تانے دیا کرتی تھی، کہنے لگی، جب سے یہ سبز قدموں والی لڑکی ہمارے گھر میں آئی ہے سارا رزق چاٹ گئی ہے، اور پھر اپنی طرح 5 منحوس بیٹیاں بھی جن دی ہیں۔ میرا تن تنا بیٹا ان ڈینوں کو کیسے پالے گا؟ یہ سب باتیں سن کر میرا دل کانپ کر رہ جاتا تھا، مگر میری ساس اتنے میں ہی بس نہیں کرتی تھی۔ وہ آگے سے کہتی کہ اگر اس بار بھی تو نے بیٹی جنی تو میں تمہیں طلاق دلوا دوں گی، اپنے بچے کی شادی کہیں اور کروا دوں گی۔ ہمیں نہیں چاہیے بیٹیاں اور ان کا بوجھ۔ اللہ میرے بیٹے کو ایک بیٹا دے جو میرے بیٹے کا سہارا بنے اور اس کے ساتھ مل کر روزی کمائے۔ پہلے تو جب میری ساس میرے ساتھ لڑتی تھی تو میرا شوہر بہت اعتراض کرتا تھا۔ وہ اپنی امی سے کہتا تھا کہ خدا را آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں، ممتاز میری بیوی ہے اور اس کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ پہلے 2 بیٹیاں ہوئی تھیں تو بھی میرا شوہر اچھا تھا، تیسری بیٹی کی بار میرا شوہر خاموش سا تھا، مگر اس نے کوئی بری بات منہ سے نہ نکالی۔ چوتھی بیٹی کی باری میرے شوہر نے اداسی سے میری جانب دیکھا اور کہنے لگا، کاش اس بار بیٹا ہو جاتا تو امی ہمیں تنگ نہ کرتی۔ میں اس کی باتیں سن کر سرد آہ بھر کر رہ گئی تھی، مگر جب 5ویں بیٹی پیدا ہوئی تو میرے شوہر کے ماتھے پر بھی بل پڑ گئے۔ وہ کہنے لگا کہ میں تنہا کمانے والا ہوں اور میری ملازمت بھی اتنی اچھی نہیں ہے، میں دہاڑی دار مزدور ہوں، ایک دن کام مل گیا تو 2 دن کام کی تلاش میں پھرتا رہتا ہوں، میں اتنی بچیوں کا بوجھ کیسے برداشت کروں گا؟ اب کی بار جب میں حاملہ ہوئی تو میرا شوہر میرا حال چال تک نہ پوچھتا تھا، اسے مجھ سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ پہلے تو وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، مگر جو ہماری شادی کو عرصہ گزرتا گیا میرا شوہر مجھ سے دور ہوتا گیا۔ آج میری طبیعت بہت خراب تھی تو میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور روتے ہوئے کہا، احسن تو ایسے کرتا ہے جیسے مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ کیا میں تمہاری بیوی نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی نہیں ہوں؟ میری ذمہ داری تم پر ہے، پھر تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ تو میرے شوہر نے مجھے عجیب تھی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگا کہ ہاں، تم تو جب سے بیاہ کر اس گھر میں آئی ہو مجھ پر ذمہ داریاں اور بوجھ ڈالتی رہی ہو، کبھی جو تمہاری طرف سے خیر کی خبر آئی ہو، میں بھی انسان ہوں، میں بھی تنگ آ گیا ہوں، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کر تو میرے حوصلے بالکل پست ہو گئے۔ میں بولی، کیا برداشت نہیں کر سکتے بچیوں کی پیدائش؟ اس میں میرا کوئی گناہ نہیں، یہ تو اللہ کی دین ہے۔ تو میرا شوہر کہنے لگا کہ بس بہت باتیں ہو گئیں، اٹھو اور جاؤ، میرا سر نہ کھاؤ۔ اب میرے شوہر کو نہ تو میری فکر تھی اور نہ ہی بچیوں کی۔ وہ خود تو باہر سے پیٹ بھر کے کھا آتا تھا، جبکہ اس کی ماں کے لیے اس کی شادی شدہ بہن کھانا دے جاتی تھی، وہ بھی اسی محلے میں رہتی تھی، پیچھے بھوکی رہ جاتی تھی، میں اور میری بیٹیاں۔ میں نے محلے میں ایک عورت سے کہا کہ اگر تمہاری نظر میں کوئی ایسا گھر ہو جس میں ملازمت کی ضرورت ہو تو وہاں مجھے لگوا دینا، میرے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو میری پڑوسن کہنے لگی کہ تم اس حالت میں کیسے کام کرو گی؟ تم تو خود امید سے ہو۔ میں نے کہا کہ میں کام کر لوں گی، تم اس بات کی فکر نہ کرو، بس میرے لیے ملازمت ڈھونڈو۔ میری پڑوسن نے حامی بھر لی اور پھر اگلے ہی ہفتے وہ سچ میں میرے لیے کام ڈھونڈ لائی تھی۔ اس نے کہا کہ ایک بہت بڑی حویلی ہے جہاں پہ زیادہ لوگ نہیں رہتے، وہاں فقط وہ میاں بیوی رہتے ہیں، ان کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، تم ان کے گھر کام کر لیا کرو، تم پر زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا اور وہ تمہیں اچھا خاصا معاوضہ بھی دیں گے۔
میں نے فوراً حامی بھر لی اور کہا کہ آج رات میں اپنے شوہر سے بات کروں گی، کل سے میں کام پر جانے لگوں گی۔ میری پڑوسن نے کہا ٹھیک ہے، کل میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں گی اور تمہیں مالکن سے ملوا دوں گی۔ میں شام کو اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، نہ جانے میرے دل میں یہ خیال بار بار کیوں آ رہا تھا کہ کیا پتہ احسن مجھ سے کہیں گے کہ تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، تم کسی کے گھر کام کرنے نہیں جاؤ گی، تمہاری روٹی میرے ذمہ ہے، میں اس سب کچھ پورا کروں گا۔ شام کو جب میرا شوہر کام سے واپس آیا تو میں نے اسے کہا کہ احسن مجھے ایک گھر میں کام مل گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں حویلی میں کام کر لیا کروں۔ احسن نے میری جانب عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ وہ کہنے لگا کیسا کام ہے؟ میں نے کہا صفائی ستھرائی کا اور کھانا پکانے کا۔ احسن کہنے لگا شکر ہے کہ مجھے تم سے آج کوئی اچھی خبر آئی ہے، ضرور جا کر کام کرو تاکہ میرا بھی بوجھ کم ہو جائے۔ مجھے اس بات کی خوشی بھی تھی کہ مجھے کام کی اجازت مل گئی ہے، مگر میرے اندر جو مان تھا وہ ٹوٹ گیا تھا۔ جب ایک عورت کا مان ٹوٹ جاتا ہے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ مان ٹوٹ گیا تو سمجھو عورت ہی ٹوٹ گئی، باہر سے ایک مورت زندہ رہ جاتی ہے۔ اگلے دن میری پڑوسن مجھے مالکن کے گھر لے گئی۔ اس نے میری حالت دیکھی تو کہنے لگی ممتاز تم گھر کی صفائی کیسے کرو گی؟ تم تو خود امید سے ہو، مجھے تمہاری پڑوسن نے اس متعلق بتایا ہے۔ تو میں بولی کہ مالکن آپ بالکل فکر نہ کریں، یہ کون سا میرا پہلا بچہ ہے جو میں نازک مزاج بن کر بستر سے لگ جاؤں گی۔ میں چھٹی بار حاملہ ہو رہی ہوں اور جہاں اپنے گھر کے اتنے کام کرتی ہوں ویسے یہاں بھی کام کر لیا کروں گی۔ اس سے اتنا تو ہوگا کہ میری بچیوں کو 2 وقت کی روٹی عزت سے مل جائے گی۔ مالکن نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں کام پر رکھ لیتی ہوں۔ میری مالکن بہت ہی اچھی عورت تھی، اس کا مزاج بہت اچھا تھا، وہ بہت پیار سے بات کرتی تھی۔ میرے حمل سے ہونے کی وجہ سے وہ میرا خیال بھی رکھتی تھی۔ گھر میں جو بھی فروٹ پڑا ہوتا وہ مجھے زبردستی کھلا دیتی تھی۔ ایک دن میں مالکن کے سر کی مالش کر رہی تھی تو وہ کہنے لگی کہ تمہارا شوہر تو تم سے بڑا خوش ہوگا، تم نے اسے اتنے بچے پیدا کر کے دیے ہیں۔ مالکن کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا احسن میرا پھوپھو ذات تھا، اس نے مجھ سے محبت کی شادی کی تھی، مگر پھر جب میرے گھر 5 بیٹیوں کی ولادت ہو گئی تو اس نے بھی مجھ سے نظریں پھیر لی۔ وہ مجھے اب پسند نہیں کرتا، میرے گھر چھٹا بچہ متوقع ہے، جبکہ احسن نے پہلے سے ہی مجھے آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں۔ میں اپنے اس بچے کے لیے پریشان ہوں، میرے تو پہلے 5 بچے بھوک اور خوراک کی کمی کی وجہ سے بہت کمزور اور لاغر ہیں، نہ جانے اس بچے کی خوراک کو میں کیسا پورا کر سکوں گی۔ تو مالکن سسکی تھی، وہ کہنے لگی واہ اللہ تیرے کام تو ہی جانے، تیرے کاموں میں کس کو دخل ہے؟ کسی کو اتنی اولاد دے دیتا ہے کہ اس سے سنبھالے نہیں سنبھلتی اور کوئی اولاد کے لیے ترستا رہتا ہے۔ ممتاز تمہیں پتہ ہے کیا، میری شادی کو پورے 7 سال ہو گئے ہیں مگر ابھی تک مجھے اولاد کی خوشخبری نہیں ملی۔ میری ساس اپنے پوتے کو گود میں کھلانے کا سپنا لے کر قبر میں جا سوئی، مگر میرے ہاں اللہ نے رحمت نہیں بھیجی۔ میں نے ہر طرح کے اچھے ڈاکٹر سے علاج کروایا ہے، میرے شوہر نے بھی اپنے سارے ٹیسٹ کرائے ہیں، سب کو ٹھیک ہے، مگر اللہ کی جانب سے ہی دیر ہے۔ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں اولاد گود لے لوں، مگر میرا شوہر اس پر بھی راضی نہیں ہوتا۔ میں نے بڑا کہا کہ ہم کسی یتیم خانے سے بچہ گود لے لیتے ہیں، مگر میرا شوہر مانتا ہی نہیں ہے۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ میری مالکن کی باتوں میں اتنی بے بسی تھی کہ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں نے مالکن کو دلاسا دیا اور کہا کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ اچھا کرے گا۔ پھر جب اگلے دن میں کام پر واپس آئی تو مجھے دیکھ کر مالکن کی چیخ نکل گئی۔ وہ کہنے لگی کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ یہ تمہارا حال کس نے کیا ہے؟ مالکن میرے چہرے پر بنے ہوئے نشانات کو دیکھ کر گھبرا گئی، میری آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھی۔ میں رونے لگی اور بولی کہ کل میرے شوہر نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، وہ اس بچے کو نہیں پیدا کرنا چاہتا۔ میری ساس نے میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکایا تو وہ مجھ پر غصہ کرنے لگا۔ میں نے بھی آگے سے جواب دیا کہ تمہارا ہی بچہ ہے، تم پھر ایسے کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور یہ بھی کہا کہ اس بچے کو ختم کر دو، مجھے یہ بچہ چاہیے ہی نہیں، اور اگر تم ضد کرو گی
تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میری مالکن رونے لگی۔ وہ کہنے لگی تمہیں پتہ ہے کیا، کل میرے شوہر نے کہا کہ وہ مجھے چھوڑ دے گا یا دوسری شادی کر لے گا۔ ہم دونوں عورتیں بہت مجبور ہیں۔ میں کل سارا دن سوچتی رہی ہوں اور اس چیز کا حل میں نے پتہ ہے کیا نکالا ہے۔ اگر تم برا نہ مانو تو میں تمہارے ساتھ ایک سکیم شیئر کروں۔ میں بولی جی جی مالکن، کہیے کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ میری اتنی مجال کہ میں آپ کی بات کا برا مانوں؟ مالکن کہنے لگی کہ ممتاز تمہارا کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ میں بولی ابھی مجھے 1 مہینہ ہی ہوا ہے۔ تو مالکن کہنے لگی کہ چلو تم اپنے بچے کو نہ مارو، لیکن اس صورت میں تو تمہیں طلاق ہو جائے گی، تو طلاق سے بچنے کے لیے تم اپنے گھر میں یہ مشہور کر دو کہ تم نے بچہ ختم کروا دیا ہے، اور میں ادھر اپنے شوہر سے جھوٹ بول لوں گی کہ میں حاملہ ہوں۔ اس طرح جب تمہاری کوکھ سے بچہ جنے گا تو وہ میں رکھوں گی، تمہارے شوہر کو علم نہیں ہوگا۔ یہ اب تم پر منحصر ہے کہ تم نے اپنے حمل اپنے گھر والوں سے کیسے چھپانا ہے اور اپنے شوہر کو اس بات کا کس طرح سے یقین دلانا ہے کہ میں سچ میں حاملہ ہوں۔ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ تمہارے ہاں بیٹی ہوئی یا بیٹا، جو بھی ہوا وہ تم میری گود میں ڈال دینا، اور اس کے عوض میں میں تمہیں 20 لاکھ روپے نقد دوں گی، اور پھر تم یہ شہر چھوڑ کر چلی جانا۔ بولو تمہیں منظور ہے؟ اس طرح تمہارے ہونے والے بچے کی بھی جان بچ جائے گی، تمہارا گھر بھی نہیں اجڑے گا، اور پھر تم اپنی بیٹیوں کے ساتھ عیش و آرام سے زندگی گزار سکو گی، انہیں زندگی ہو جاؤ گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے کہا مالکن اگر ایسا ہو جائے تو بہت ہی بہتر ہوگا، آپ تو میرے لیے مسیحا ثابت ہوں گی۔ اس دن ہم دونوں غموں کی ماری عورتوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم یہ بات پوری دنیا سے چھپا کر رکھیں گے۔ میں شام گھر واپس آ گئی تو میرا شوہر سائن میں ہی بیٹھا تھا، اس کے تیور ابھی بھی کڑے تھے۔ وہ کہنے لگا ہاں مجھے بتاؤ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ مجھے رکھنا ہے کہ چھٹی بیٹی رکھنی ہے؟ میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، کل ہی میں ہسپتال جا کر اس بچے کو ختم کر آؤں گی۔ تب کہیں جا کر میرے شوہر کا مزاج بہتر ہوا۔ میری ساس بھی بڑی خوش ہو گئی، لیکن میں اندر سے ٹوٹ کر رہ گئی۔ اب جب بھی میں کام پر جاتی تو میری مالکن مجھے کام نہ کرنے دیتی، بلکہ سارا دن کہتی کہ تم آرام کرو کیونکہ تمہاری کوکھ میں میری امانت پل رہی ہے، اور پھر زبردستی مجھے کھانا بھی کھلا دیا کرتی تھی۔ پھل فروٹ تو ہمیشہ میرے لیے تیار ہی رکھتی تھی۔ مالکن نے گھر میں ایک اور ملازمہ رکھ لی تھی جو کام کاج کرتی اور مجھے آرام دیا جاتا۔ مہینے کے آخر میں مالکن میرے ہاتھوں پر تنخواہ بھی رکھ دیا کرتی تھی۔ یہ 9 ماہ بڑے اچھے گزر گئے تھے، مجھے میرے کسی بھی حمل کے دوران اتنا آرام نہیں ملا تھا۔ یہ تو مالکن کا بڑا پن تھا کہ میرا اتنا خیال رکھ رہی تھی۔ میری صحت بھی اچھی ہو گئی تھی۔ مالکن نے مجھ سے کہا تھا کہ تم آج کل اپنی گھریلو ٹینشن سے بھی دور رہو، اگر تمہارا شوہر تمہارے ساتھ لڑتا ہے تو بھی اس کے متعلق مت سوچو۔ تو میں مسکرا دیتی اور کہتی کہ ایسے کیسے ممکن ہے؟ جب میرے بچے بھوکے ہیں تو میں کیسے ٹینشن نہ لوں؟ اب مالکن میری بچیوں کے لیے بھی کھانا بھیجنے لگی تھی۔ شوہر کا مزاج اب قدرے بہتر ہونے لگا تھا کیونکہ اس کا خرچہ جو گھٹ گیا تھا۔ میں مالکن سے پوچھتی کہ مالک کا رویہ اب آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ کیا وہ دوسری شادی سے باز آ گئے ہیں؟ تو مالکن کے چہرے پر اداسی پھیل گئی۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں میرا شوہر دوسری شادی سے تو باز آ گیا، لیکن چپ چاپ سا رہتا ہے۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ میں اسے اولاد کی خوشخبری دوں گی۔ لگتا ہے میں نے اس کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ وہ تو اپنے لیے دوسری دلہن بھی تلاش کیے بیٹھا ہوگا، تبھی تو چپ چاپ سا رہتا ہے۔ لیکن تم فکر نہ کرو، آہستہ آہستہ ہم دونوں کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں کام پر جاتی تھی تو مالکن مجھے اے سی والے کمرے میں لٹا دیتی تھی۔ تب میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہونے والے بچے کے ساتھ ڈھیروں باتیں کیا کرتی تھی۔ میں نے اسے اپنی مجبوری بتائی، اسے سمجھایا کہ مجھ سے نفرت نہ کرنا، تمہاری ماں مجبور ہے، تو تم جیسے ہی پیدا ہوگی میں تمہیں غیروں کے ہاتھوں میں سونپ کر چلی جاؤں گی، لیکن فکر نہ کرنا، یہ جو عورت ہے یہ غیر نہیں ہے، یہ تم پر جان نشاور کرے گی۔ لگتا ہے
میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ جو وعدے کیے وہ جھوٹے نکلے، کیونکہ آج جب میں گھر میں داخل ہوئی تو عجیب ہی منظر دیکھا۔ میری بیٹی مالک کے ساتھ جڑ کر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ جو مالکن تھی وہ تو گھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ مالک کے الفاظ میری سماعت میں گونجے۔ وہ کہہ رہا تھا، نازش، میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ جب سے تم سے شادی ہوئی ہے میری تو دنیا ہی بدل گئی ہے۔ میں چیخ پڑی اور بولی کہ یہ تو سراسر گناہ ہے۔ تب تک باقی لوگ بھی گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر مالک کو گریبان سے پکڑ لیا اور کہنے لگا، یہ کیا بےہودگی ہے، یہ کیا بے شرمی ہے، تم اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کیسے کر سکتے ہو؟ میرا دماغ گھوم رہا تھا، ایسا لگتا تھا ابھی چکرا کر گر جاؤں گے۔ امام صاحب آگے بڑھے، انہوں نے مالک سے کہا کہ تم مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم پر محلے والوں نے جو تہمت لگائی ہے کیا وہ سچی ہے؟ کیا تم سچ میں اپنی بیٹی سے نکاح کر چکے ہو؟ یہ لڑکی تمہارے نکاح میں ہے؟ تو مالک نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس نے کہا، ہاں میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر چکا ہوں، مگر میری بات سنیں۔ مالک کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ کچھ لوگ آگے بڑھے، انہوں نے مالک پر حملہ کر دیا۔ مالک نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا، رکو رکو، میری بات سنو، یہ میری بیٹی نہیں ہے، یہ میری لڑکی میری بیوی نے گود لی تھی۔ تب امام صاحب کہنے لگے کہ لے پلک بیٹیوں کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے، تو نے یہ کیا کیا ہے، تم نے غلط کیا ہے۔ میں بھی تھر تھر کانپ رہی تھی، جبکہ میری معصوم سی بیٹی بھی سامنے کھڑی گھبرائی سی لگتی تھی۔ مالکن آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ امام صاحب آپ میری پوری بات سنیں۔ امام صاحب کہنے لگے، ہاں بیٹی تم بتاؤ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ؟ مالکن بولی کہ میں شادی کے 7 سال بعد بھی اولاد پیدا نہیں کر سکی تھی، تو میرے شوہر نے مجھے دوسری شادی کی دھمکی دی تھی، اس لیے میں نے اپنی ملازمہ سے اس کی بیٹی لے لی تھی اور یہی کہا کہ یہ میری اپنی بیٹی ہے۔ یہ ملازمہ آپ سب کے سامنے کھڑی ہے، اس سے پوچھ لیجئے۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا اور بولی کہ ایسی ہی بات ہے۔ تب مالکن کہنے لگی کہ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ میں حاملہ ہوں، مگر میرا شوہر خوش نہیں ہوا تھا۔ جس روز یہ بچی گود میں آئی تھی اس دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں ابھی کے ابھی طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا، نہیں تو مجھے سچ سچ بتا دو، یہ کس کی بیٹی ہے؟ میں نے اپنے شوہر کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ میں نے جنی ہے۔ تب میرا شوہر کہنے لگا کہ میں تو بانجھ ہوں، میں تو اولاد پیدا کر ہی نہیں سکتا، پھر یہ کس کی بیٹی ہے؟ تم نے کہاں منہ کالا کیا ہے؟ یہ بات سن کر تو میں گڑبڑا گئی۔ میں بولی کہ میں نے کہیں بھی منہ کالا نہیں کیا، بلکہ یہ بچی میں نے ملازمت سے لی ہے، اس کو میں اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ امام صاحب میں اس وقت اتنی پریشان تھی کہ میرا جھوٹ میرے شوہر کے سامنے آ گیا۔ میں تو اپنے شوہر سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں تھی۔ وہ مجھے اٹھتے بیٹھتے اس بات کے تانے مارتا تھا کہ تم اس قدر مکار عورت ہو کہ 9 ماہ تک میرے سامنے مکاری کی کہ تم حاملہ ہو۔ میرے شوہر نے مجھے تانوں کے نیچے دبا دیا تھا، اس نے تو مجھے اس بات کا احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ وہ خود بانجھ ہے، اس میں کتنا بڑا عیب ہے، مگر وہ اپنا عیب چھپا لیا کرتا تھا۔ شادی کے بعد اس نے ہمیشہ مجھ سے اولاد کا تقاضا کیا، میرا دھیان کسی اور جانب گیا ہی نہیں، اور جب مجھے شوہر کی حقیقت پتہ چل گئی تو اس نے مجھ پر مکاری کا الزام لگا دیا اور میں خود کو پارسا ثابت کرتی رہی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا شوہر مجھ سے میرے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس بچی کو گھر میں نہیں رکھے گا۔ محلے والوں کی نظر میں تو نازش میری ہی بیٹی تھی اور میرے ہی ساتھ رہتی تھی، مگر ایسا نہیں تھا۔ نازش کے لیے میں نے الگ سے ملازمہ رکھی ہوئی تھی، نازش اس کے ساتھ سروینٹ کوارٹر میں رہتی تھی۔ ان سالوں میں کبھی بھی میرے شوہر نے اس لڑکی کو نہ تو دیکھا تھا اور نہ ہی باپ والا رویہ رکھا تھا۔ میں بھی اس بچی کی ماں نہ بن پائی تھی، بس پورے دن میں 1 آدھ گھنٹے کے لیے اس کے پاس چلی جاتی تھی۔ میرا شوہر اب بھی میرے ساتھ بہت برا تھا، وہ مجھے دیکھ کر تنسیاں ہنس دیتا اور کہا، میرے سامنے تم نے نقلی حمل کا ناٹک کیا ہے اور نہ جانے کیا کچھ کرتی رہو گی، نہ جانے میرے ناک تلے کتنے عشق لڑائے ہوں گے۔ تو ان باتوں میں الجھ کر رہ گئی تھی، کبھی پلٹ کر سوال کرنے کا خیال ہی نہ آیا کہ جھوٹے انسان تو تم ہو، تم نے میری جوانی رول دی، بانجھ خود تھے، اولاد مجھ سے مانگتے تھے۔ خیر جب نازش 17 برس کی ہو گئی تو ایک دن وہ میرے پاس آئی، تب میرے شوہر کی نظر اس پر پڑی۔ وہ پورا سال خاموش رہا، کچھ نہیں بولا، مگر جب وہ 18 برس کی ہو گئی
تو میرے شوہر نے میرے سامنے طلاق کے کاغذات رکھ دیے۔ کہنے لگا طلاق دے دوں گا، نہیں تو میرا نکاح نازش سے کروا دو۔ میرا شوہر جانتا تھا کہ طلاق ایسی چیز ہے جسے میں بول دبتی تھی، کیونکہ میرے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور میرے پاس رہنے کے لیے اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ نازش بھی یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ بھی میری طرح مجبور تھی، اس کے پاس بھی اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ نکاح کے بعد میرے شوہر نے مجھے اس گھر کی ملازمہ بنا دیا اور نازش کو مالکن۔ نہ جانے محلے میں یہ بات کیسے پھیل گئی، اچھا ہی ہوا۔ خیر، نازش آگے بڑھ کر کہنے لگی مجھے اس آدمی سے خلا چاہیے۔ خیر، امام صاحب نے پولیس کو بلایا اور نازش کی مدعیت میں زبردستی کے نکاح کا مقدمہ درج ہو گیا۔ مالک کو پولیس لے گئی اور نازش کو خلا مل گئی۔ مالکن نے بھی طلاق لے لی اور اپنی جائیداد سمیٹ کر نازش کے ساتھ دوسرے شہر شفٹ ہو گئی۔ مگر جانے سے پہلے مجھے نازش کو گلے لگانے کا موقع مل گیا تھا۔ میری اس بیٹی کے بدلے اللہ نے میری 5 بیٹیوں کا نصیب کھول دیے تھے۔ مالکن کے حوالے جب میں نے نازش کو کیا تو میری زندگی بدل گئی تھی۔ میرا شوہر میرے ساتھ اچھا ہو گیا تھا، میری بیٹیوں کو خوراک ملنے لگی تھی، ان کو میں نے اچھے اداروں سے تعلیم دلوائی۔ احسن نے میرے 20 لاکھ سے بزنس کیا جس میں اسے منافع ہوا۔ اب میری 5 بیٹیاں بیائی گئی ہیں۔ مگر میں سوچتی ہوں کہ نازش نے جو اتنے غم دیکھے، اس کا قصوروار کون تھا، میں یا میرا شوہر؟ دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبق آموز سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔